ग्वादर हमारे बाप का तो था ही था, पक्की बात। ये एक तो सियाल है, आ गया है। अब सियाल का उर्दू में अब्बासी साहब को तर्जमा कौन करे कि बलूचिस्तान हैज़ नेवर बीन a part of Indian subcontinent. It is an extension of Iranian plateau. पार्लियामेंट हुआ करता था, ये बहुत दिलचस्प है, बलोचों को पता नहीं है, आज भी पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं, भाई तुम्हारा पार्लियामेंट की माँ जो है वो तुम्हारा है, वारिस तुम हो। तो अब अगर ये ख़रीदता ना भी, आपको याद है वो एक दुम्बा था, बकरी का दुम्बे का बच्चा था, वो पानी पी रहा था, ऊपर भेड़िया था, भेड़िया ने कहा तुमने मेरा पानी गदला किया, मैं तुम्हें खाऊंगा। उसने कहा भाई पानी की तरफ तुम खड़ा है, मैं तो नीचे। अगर जाएं वहाँ पर उसके एक एक छोटी छोटी जगह के नाम आप ले लो, वो सब बलूची नाम है। ये ग्वादर खुद किसका, यानी इसको तो स्पेलिंग करना भी नहीं आता, ये गवादर बोलते हैं। ये गवादर फिर क्या होता है, ये ग्वास है ना। बलूच जो है वो तारीख़ से इतना क्यों लगाव रखता है, या ऐसा सच कुछ है कि बलूच को भी आइडेंटिटी क्राइसिस का डर है, वो तारीख़ को बार बार पढ़ता है, या बलूच को अपने तारीख़ पर फ़ख्र है? नहीं, इसको शनाख्त का प्रॉब्लम नहीं है, बलूच को शनाख्त का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उसने दूसरा शनाख्त बनाया ही नहीं है। देखिए बलूच का प्रॉब्लम ये है, उसकी खासियत कि उसने थ्रू आउट एक ही शनाख्त अपनी रखी है, बलूच एक ही शनाख्त रखी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DBI, आपकी खिदमत में हाजिर है दौरान बलूच। आजकल कुछ बयाने ज़ेर गिरदश हैं, ख़ासकर वफाकी वज़रा की जानिब से और कुछ साबिक वफाकी वज़रा। इससे कबल एक बयान आया था जो साबिक वफाकी वज़रा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा था कि गवादर को जो है वफाकी अकाई डिक्लेयर किया जाए। लेकिन कल एक बयान आया था, जो एक वफाकी वज़ीर हैं, इस वक्त रेलवे के वज़ीर हैं, रेलवे में तो उनका कुछ कारकर्दगी हमें नज़र नहीं आती है, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया था बलूचिस्तान के मुतल्लिक कि गवादर जो है वो किसी के बाप का जागीर नहीं है, बल्कि एक वफाकी अकाई है। हमारे साथ आज मौजूद हैं, इस टॉपिक को ज़रा हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि गवादर की जो है तारीख़ी हैसियत क्या है, गवादर कब किसने ओमान से ख़रीदा और ओमान से पहले इसका क्या जो हैसियत है। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी साहब, जो कि एक मौक़िफ़ हैं, एक तारीख़दान हैं, एक लिखारी हैं, एक मुसन्निफ़ हैं। उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब ज़रा आज थोड़ा ब्रीफली हमें बताइएगा गवादर का हिस्ट्री क्या है। आजकल जो बयानात हैं इसमें कोई कहता है वफाकी इकाई इसको डिक्लेयर करना चाहिए, कोई कहता है हमने ओमान से ख़रीदा है, पाकिस्तान है। सर इसके मतलब बता दीजिएगा। जी, अब तारीख़ मामला इस तरह है कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत महज़ब चीज़ है। गैर महज़ब अल्फाज का जवाब महज़ब अंदाज में देना वैसे ही अजब लगता है। अब वो एक आदमी जब वफाकी वज़ीर है और बाप तक गया, दादू तक गया, तो अब उसका क्या जवाब देंगे। लेकिन बहरहाल हम एकेडमिक लोग हैं, एकेडमिक बात करेंगे, सियासतदान शायद जवाब दें तो दें। ग्वादर हमारे बाप का तो था ही था, पक्की बात है। इसलिए कि अगर आपको याद हो, हमारा सबसे बड़ा जो ख़ान था बलूचों का, वो नसीर ख़ान नूरी था, जो तकरीबन आप समझें 1780-1770 ये इलाका उनका था। लंबी बादशाही भी उनकी थी और सबसे बड़ा इलाका भी उन्हीं का था। मसलन अगर आपको याद हो, ये जो अड़ंद है, दाजल है, हमारा सारा इलाका है मशरिक़ में, ये नसीर ख़ान ने, इसी आदमी ने फ़तह करके अपनी सल्तनत में डाला था। उस तरफ आप जाएं तो जैकबाबाद, आज उसका नाम जैकबाबाद है, एक ज़माने में उसका नाम खानगढ़ हुआ करता था। ये खान कलात का आखिरी चौकी हुआ करता था, यहाँ उसकी लेवीज़ बैठती थी, तो ये खानगढ़ हुआ करता था। उस तरफ फिर आप जाएं तो ईरान का पूरा इलाका ये नसीर ख़ान नूरी की तरफ से बलोच सल्तनत में शामिल हुआ था। इसी तरह अफ़गानिस्तान का एक पोर्शन। तो सबसे जो बड़ा ख़ान था, अरसा भी उसका लंबा था और जुग्राफियाई लिहाज से सल्तनत भी उसकी बहुत बड़ी थी। वो दिलचस्प आदमी था। उसको मसलन दरख्त लगाने का बड़ा शौक़ था, उसको मसलन नई नई चीज़ें बाहर से लाने का बड़ा शौक़ था। मसलन उसका बादशाहों से ताल्लुकात थे आसपास जितने भी, नूरी नसीर ख़ान के। तो वो इस हद तक बड़ा आदमी था कि हमारा जो गुलखान नसीर है, बड़ा शायर जो हमारा है, उसने जो नसीर अपना ताल्लुक़ तखल्लुस रखा है वो उसी नसीर की वजह से रखा है।
تو اس میں بہت ساری اچھائیاں تھیں، اتنی اچھائیاں تھیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا اچھائیوں کی بات میں کرتا ہوں تو اس کا پہلا جو کمال یہ ہے، اس نے جو ماڈرن اسٹیٹ ہے وہ بلوچستان میں اس نے لاگو کیا۔ ماڈرن اسٹیٹ کا کیا مطلب ہے؟ مستقل فوج اس کے زمانے میں کھلات میں بیٹھتی تھی 1700 صدی میں۔ جی، تو اس زمانے میں یعنی اس سے پہلے فوج نہیں تھی، آپ ایک قبیلے کے سردار ہیں، وہ بھائی ایک قبیلے کا سردار ہے، میں کسی قبیلے کا سردار ہوں، تو میرا قبیلہ اگر 8,000 ہے تو اچھا 200 آدمی، جب بھی وقت ضرورت پڑا کہیں جنگ چھڑی تو 200 آدمی آپ دو، اچھا آپ کا قبیلہ چھوٹا ہے آپ اتنا دو، مقرر تھا اتنا آپ نے فوج دینا ہے۔ مگر سٹینڈنگ آرمی جس کو بولتے ہیں وہ نہیں ہوا کرتا تھا، مستقل آرمی۔ اس آدمی کے کھلات میں اس نے سٹینڈنگ آرمی رکھا تھا کہ 24 گھنٹے آپ لوگ موجود رہو، اور آپ لوگوں کا جب ٹائم ختم ہو جائے قبیلے سے اور لوگ آ جائیں، آپ لوگ واپس چلے جاؤ۔ یہ عام حالات میں، جنگی حالات میں تو وہی جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس نے اتنے دینے، اس نے اتنے دینے۔ اسی طرح قاضی کوٹ سسٹم اس نے رکھا تھا، فائلنگ سسٹم اس نے جو ماڈرن اسٹیٹ، ماڈرن تو خیر انگریز لایا تھا، اس سے پہلے جو بھی ماڈرن ہوا کرتا تھا، نوری نصیر خان صاحب نے جدت جو ہے اس زمانے کی جدت جو ہوا کرتی تھی وہ نصیر خان لایا تھا۔ اس لیے کہ اس کا بچپن سارا تقریباً افغانستان کے بادشاہ کے دربار میں گزرا تھا، آپس کی لڑائی ہوئی تھی اور اس کو وہاں بھیجا گیا تھا، جس طرح چاکر نے اپنے بھانجے کو بیور کو بھیجا تھا کندھار، اسی طرح ہوتا تھا، ایک بادشاہ ناراض ہوتا تھا دوسرے کے پاس جاتا تھا دوسرا، تو اس نے وہاں اس دربار میں سب کچھ سیکھا، کس طرح بادشاہی ہوتی ہے، کس طرح دربار ہوتا ہے، کیسے چلانا ہوتا ہے، کس طرح سرداروں اس کو چلانا ہوتا ہے، کس طرح عام آدمی کے ساتھ۔ تو یہ ایکسپرٹ تھا اپنے زمانے میں، حکمرانی کا تھا۔ تو اس زمانے میں اگر آپ گوادر گئے ہوں تو درمیان میں ایسے ہی سمندر سا، ایک جیسے آپ کی نالیاں ہوتی ہیں اس طرح سمندر ہے، اس کے اس طرف پھر عمان کی سلطنت ہے۔ تو وہ عمان میں جو ان کا بادشاہ تھا اس کا بھتیجا اس سے ناراض ہو گیا، نصیر خان صاحب سے، یا نہ اپنے چاچے سے ناراض ہو گیا، اور وہاں سے بھاگ کر کے ادھر آیا نصیر خان کے پاس پناہ لینے کے لیے۔ اصل میں نصیر خان کے پاس بھی نہیں آیا تھا، اصل میں خاران کے نواب کے پاس چلا گیا تھا کہ مجھے جھگڑا ہو گیا، ہاں تو میں ابھی ادھر رہوں گا۔ تو یہ اس کو اٹھا کر کے نصیر خان کے پاس لے گیا کہ آپ سب کے بادشاہ ہیں، میں تو چھوٹا سا نواب ہوں، آپ سب بلوچ کے بادشاہ ہیں۔ تو یہ ایک تو سیال ہے، آ گیا ہے۔ اب سیال کا اردو میں عباسی صاحب کو ترجمہ کون کرے کہ سیال کیا ہے اور سیال کی گہرائی کیا ہے، اور یہ لفظ کیا ہے۔ اس بیچارے کے، میں تو اس کے آبا و اجداد کا نام نہیں لوں گا، اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ سیالداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو وہ جب آیا تو خان نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ رہو جب تک آپ، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں، مسئلے کو بھی حل کیا جائے، مسئلے کو بھی حل کیا جائے، اگر نہیں حل ہوتا ہے تو آپ رہو جب تک آپ رہنا چاہتے ہو۔ تو اس نے گوادر اس کو رہنے کے لیے دیا کہ آپ یہاں رہو، اور دو کام ہے گوادر میں چھوٹی موٹی تجارت ہوا کرتی تھی، اور تجارت کیا ہونی ہے، یہاں سے ہمارے طرف سے کوئی اصلی گھی ہوا کرتا تھا، چمڑا ہوا کرتا تھا، پشم ہوا کرتا تھا، کھجور ہوا کرتا تھا، یہ چیزیں ہم باہر بیچتے تھے، اور باہر سے ہمارے ساتھ چیزیں آ جاتی تھیں خریدنے کے لیے۔ اور یہ بکواس پان بھی انہی چیزوں میں سے آیا ہے جو ہم لوگ، مطلب باہر سے یہ پان بھی امپورٹ شدہ ہے۔ ہاں وہ تجارت میں وہاں سے یہ بدبخت بھی آیا، بعد میں آیا، لیکن یہ ہے کہ تجارت اس طرح کی ہوتی تھی۔ تو یہ علاقہ جو تھا یہاں خان جو تھا وہ سارے بلوچوں کا خان تھا، مگر مری الگ سے تھا، آپ کا مری قبیلہ، اس کا سردار اس کو چلاتا تھا، بگٹی الگ ہوتا تھا، اس کا سردار چلاتا تھا، خاران الگ ہوتا تھا، اس کا نواب چلاتا تھا، مکران الگ ہوتا تھا، اس کا نواب اس کو چلاتا تھا، اسی طرح کھلات کو یہ خود چلاتا تھا، لسبیلا کو پھر جام چلاتا تھا، اوپر یہ آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ آپ ٹیکس لیتے ہو عوام سے، اس ٹیکس میں ایک حصہ ہوتا تھا مقامی نواب کا، ایک حصہ ہوتا تھا خان کا، اور ایک حصہ چھوٹے موٹے اخراجات ہوتے تھے اس کا ہوتا تھا۔ تو خان نے کہا اچھا ایسا ہے کہ میں اپنا ٹیکس جو میرا ہوتا ہے وہ بھی تم لے لو، تمہارا گزارا، بادشاہ ہو، شہزادے ہو، آئے ہو،
तो छोटे मोटे पैसों से तुम्हारा गुजारा नहीं होता, ये जो मेरा टैक्स है ये भी तुम रख लो, और ये छोटा मोटा तजारत वगैरह का काम है ये भी तुम संभालो, और मकामी इंतज़ाम भी। ये उस लड़की को दिया गया जो अपने चाचा से नाराज़ होकर ओमान से यहाँ आए। करके आया था, उसको ये दिया था कि हाँ, अब कुछ कहते हैं ग्वादर तोहफे में दिया था, तोहफे शोफे में नहीं दिया था, उसने सिंपल ये बोला कि भाई आप रहो, और आपको जो अखराजात की ज़रूरत होती है, जो मेरा टैक्स है एज अ खान, एज अ किंग, वो टैक्स मुझे मत दो, वो आप रख लो, और छोटा मोटा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी आप संभाल लो। तो वो ज़ाहिर है अपने साथ जो आदमी नाराज़ होकर के और लोग जो लाया था वो भी वहीं सेटल हो गए, तो वो वहाँ रहा और बहुत अरसा तक रहा। उसके बाद फिर उसका मुसालियत हो गया अपने चाचा के साथ, वो दोबारा उसका राज़ीनामा हो गया। ये सैयद इसका नाम था, ये वापस चला गया और वहाँ पे उसका राज़ीनामा हो गया, ओमान वापस चला गया। अब आप मुझे बताओ आप क्या करोगे, वो बादशाह का बेटा है, वो आपने उसको जगह दी, अब उस खान इस इंतज़ार में है कि ये अभी मेरा वापस कर देगा, तो वो नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं बनी। तो उसके बाद फिर ये आदमी खुद बादशाह बना, चाचा की बजाय फिर ये खुद बादशाह बना। अच्छा, हाँ, ये सैयद जो था, ये सैयद खुद बादशाह बना। खान का ख्याल था कि यार ये अभी आज या कल वो भी बादशाह है, मैं भी बादशाह हूँ, अब कैसे मांगूँ कि यार तुम मेरा गवादर वापस कर दो। हाँ वापस कर लो, खुदा को मानो। अब क्या बस अभी आपका मेहमानदारी बहुत हो गया, सैलगेरी बहुत। मैंने आपको बहुत ख्याल रखा, अब आप किंगडम के मालिक हो आप तो, लेकिन नहीं, वो बात नहीं बनी, उन्होंने वापस नहीं की। और इस दरमियान में बरतानिया के अपने दिलचस्पी पैदा हो गई इस पूरे इलाके में। ग्वादर एक बहुत बड़ा स्ट्रेटिजिकल एरिया था बरतानिया के लिए, और उसने अपना टेलीग्राफ लाइन आकर बिछा दिया और अच्छा खासा वहाँ। तो बरतानिया ने फिर मुखालफत की किसी भी तरीके से कि ये वापस आप खान को दे दोगे। तो ये तकरीबन आप समझो 1800, आप 80 नहीं तो 81, 82, 83, हाँ एग्जैक्टली 1883 में ये आप ने दे दिया उस आदमी को रहने के लिए। 1783 को आपने दे दिया, 1783 में दे दिया था रहने के लिए, जो सयाल आया था, सियाल जो सैयद नामी बंदा था। जी हाँ। उसके बाद फिर ये जा कर के फिर बाद में बना। जो ऐलान हुआ अंग्रेज़ की तरफ से आज़ादियों का, वो 4 मुल्कों का ऐलान हुआ कि आज के बाद मैं अंग्रेज़ जा रहा हूँ, ये 4 मुल्क मैं आज़ाद करके जा रहा हूँ। पहले भी आज़ाद थे, अब भी आज़ाद। उसमें एक नेपाल है, एक इंडिया है, एक पाकिस्तान है और एक कलात है। अलग मुमलिकत के तौर पर आज़ादी का ऐलान 4 अगस्त 1947 को ऑल इंडिया रेडियो ने ऐलान किया। ऑल रेडियो स्टेशन एक हुआ करता था और वो बरतानिया चलाता था, अंग्रेज़ के हाथ में था। तो दिल्ली में जो रेडियो था उसका नाम ऑल इंडिया रेडियो था, वहाँ से ये 4 मुल्कों का आज़ादी का ऐलान। और हम आज़ाद खैरियत पाकिस्तान अलग, वो अलग गए, हम अलग हो गए जी। तो उसमें ये था कि अंग्रेज़ ने ये कहा कि अच्छा कुछ मुआहदे मेरे और कलात तुम्हारे दरमियान जो हैं, अब उसका ये है कि मैं तो जा रहा हूँ, अब वो छोटा मोटा जो किस्सा है वो आप पाकिस्तान के साथ खारिजा मामलात में छोटे मोटे जो मेरे साथ मुआहदे हैं वो समझो उसके साथ आपके मुआहदे हैं, आप अलग मुल्क को। और उसमें भी दिलचस्प बात ये है, या बासी साहब को बताने की ज़रूरत है या उनके बुज़ुर्ग उनको बताएं कि जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे अपने खाने, हम अंग्रेज़ के साथ बातचीत कर रहे थे, तो हमारा जो वकील था वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, वो वकील था कलात का। और उसने एक बड़ा फ़िक्रा मशहूर है, वो फ़िक्रा ये है कि बलूचिस्तान हैज़ नेवर बीन a part of Indian subcontinent. It is an extension of Iranian plateau. ये फ़िक्रा कायद आज़म का ही हो सकता है, इतना ज़बरदस्त अंग्रेज़ी जानता था, इतना खूबसूरत वकील था कि भाई ये जो कलात है, ये जो बलूचिस्तान है, ये कभी इंडिया का हिस्सा ही नहीं रहा, कभी इंडिया के इलाके का रहा ही नहीं है। ये तो ईरान का तोसी शुदा इलाका है, ये उस इलाके का ही इस तरफ कभी रहा ही नहीं है। इंडिया और सब कॉन्टिनेंट के साथ इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये असल
میں جیسے ایران ہے، جیسے وہ مشرق وسطیٰ ہے، اسی طرح کا علاقہ یہ اس طرف رہا ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر ہم علیحدہ، ہمارا جھنڈا ہوا کرتا تھا، ہمارا پارلیمنٹ ہوا کرتا تھا۔ یہ بہت دلچسپ ہے، بلوچوں کو پتہ نہیں ہے، آج بھی پارلیمنٹ کے خلاف بولتے رہتے ہیں، بھائی تمہارا پارلیمنٹ کی ماں جو ہے وہ تمہارا ہے، وارث تم ہو۔ تو دو ہمارا ایوان کا پارلیمنٹ ہوتا تھا، ایوان بالا ہوتا تھا، ایوان زیریں ہوتا تھا۔ تو اوپر والا جو تھا وہ خان قلات اور سرداروں کے لوگ بیٹھتے تھے، جیسے سینٹ میں بیٹھتے ہیں، اور جو دوسرا ہوتا تھا وہ عام الیکشن کے ذریعے سے لوگ منتخب ہوتے تھے، اور اس کا جو حزب اختلاف کا لیڈر تھا وہ غوث بخش بزنجو تھا۔ تو پھر یہ درمیان میں چھڑا کہ جی پاکستان میں شامل ہو جاؤ، اس لیے کہ مسلمان ہیں، اسلام ہے۔ تو وہاں بڑے جو تقریریں ہوئی، ان میں تقریر میں بزنجو صاحب کا تھا، اور جمعیت علماء ہند کے جو لوگ دیوبندی تھے ان کے 2-3 آدمی بڑے زبردست تھے، ان کا تھا سٹینڈ کہ بھی اگر اسلام کی بنا پر اکٹھا ہونا ہے تو پھر یہ افغانستان پر کیوں الگ گئے، پھر یہ عمان کیوں الگ گئے، پھر یہ ایران کیوں الگ گئے، سب مل کر کے اسلام ہے نا، ایک ریاست بناؤ، قلات نے کیا قصور کیا۔ تو وہ چلتے چلتے بات نہیں بنی۔ 1948 میں آرمی نے آ کر حملہ کر دیا قلات پہ، اور ہمارا جھنڈا اتار دیا، اپنا جھنڈا لگایا، خان گرفتار ہو گیا، کیا کیا۔ تو ہم جو بات جو کر رہے تھے گوادر کی، وہ چونکہ برطانیہ بہت دلچسپی لیتا رہا، اس نے مداخلت کر کے نہیں آنے دیا پاکستان، یعنی گوادر کو دوبارہ خان قلات کے ساتھ جڑنے میں۔ اس کے بعد برطانیہ کا جو ہی انٹرسٹ ختم ہو گیا تو گوادر نے آنا ہی تھا اس طرف۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں زوراور تھا یا خان قلات زوراور تھا، وہ بالکل آپ کے علاقے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ دیکھیے نا، وہ آپ گوادر گئے تو پارٹ اینڈ پارسل ہے بلوچستان کا، وہی زمین ہے، وہی قصہ۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان کی طرح کوئی 1000 میل کا فاصلہ ہو یا درمیان میں کوئی سمندر ہو، جزیرہ نہیں، کنیکٹڈ ہے، ایک ہی علاقہ، ایک ہی وطن ہے، ایک ہی زبان، ایک ہی کلچر، ایک ہی ثقافت، ایک ہی نسل، ایک ہی ہے، ایک ہی جیسے لوگ رہتے ہیں، آپ ان کو مکرانی بولیں، آپ کچھ بھی بولیں، بلوچ ایک ہی نسل، ایک کے لوگ رہتے تھے، ایک ہی گانے، ایک ہی عقیدہ۔ تو پھر فیروز قانون کا زمانہ تھا 1958۔ اکبر بگٹی کا اس میں بڑا رول ہے، ایسے ہی بولتے ہیں کہ جی ہم نے خریدا ہے، تو وہ اس کو پیسے دے کر کے، ٹوکن منی ہے، ورنہ بادشاہوں کو پیسے کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ اب چونکہ پورا قلات لے گیا پاکستان، تو گوادر کیا تھا، وہ 4 پیسے دے کر کے لے لیا۔ تو اب وہ یہ چکر نہیں ہے کہ یہ کس کا، یعنی کس نے خریدا ہے، کس نے نہیں خریدا، یہ ایک زوراور کا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ بس اب میرا ہے۔ اب اگر یہ خریدتا نہ، بھی آپ کو یاد ہے وہ ایک دمبا تھا، بکری کا، دمبے کا بچہ تھا، وہ پانی پی رہا تھا، اوپر بھیڑیا تھا، بھیڑیا نے کہا تم نے میرا پانی گدلا کیا، میں تمہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا بھائی پانی کی طرف تم کھڑا ہے، میں تو نیچے کھڑا ہوں، انہوں نے کہا پھر بھی کھاؤں گا، کھا لیا۔ تو اب ہم تو یہ بہانہ ہو یا نہ ہو، اگلا زوراور ہے، اگلا کہتا ہے بس میرا ہے، تم نے خریدا ہے، اور اگر خریدا ہے تو کس سے خریدا ہے، یعنی پیسے کہاں سے آپ کے پاس آ گئے۔ پیسے تو اس طرف ہیں، یعنی معدنیات ادھر ہے، ساحل پورا ادھر ہے، سمندر پورا ادھر ہے، سمندری تجارت ادھر ہے، 3 ممالک کے ساتھ سرحد ملتا ہے جو سب دوستانہ سرحدی، یعنی قلات سٹیٹ کا ایران کے ساتھ دوستانہ تعلقات، قلات سٹیٹ کا افغانستان کے ساتھ بھائیوں جیسا تعلقات۔ تو تمہارا تو آپ ایک انڈیا کے ساتھ بھی کیسے تعلقات ہیں آپ کے۔ تو میں سیاست میں نہیں جانا چاہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کہ تاریخی طور پر یہ ایک حصہ رہا ہے، 400-600 سال سے آپ کا حصہ، جب سے بلوچستان لفظ بنا، جب سے بلوچ لفظ بنا، یہ علاقہ ہمارا، اس کا آپ اگر جائیں وہاں پر، اس کے ایک چھوٹی چھوٹی جگہ کے نام آپ لے لو، وہ سب بلوچی نام ہے۔ یہ گوادر خود
کس کا, یعنی اس کو تو اسپیلنگ کرنا بھی نہیں آتا. یہ گوادر بولتے ہیں. یہ گوادر پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ گواس ہے نا, گواس میں گواس ہے, ہاں نا, گواس ہوا. گوادر کا سر بیسیکلی میننگ یہ بن رہا ہے ہوا والا علاقہ ہے کیا؟ ہوا کا دروازہ ہے نا جی, گوادر, گواسا دروازہ, تو گواسا دروازہ. اب یہ کبھی گوادر بولتے ہیں, میں تو ڈبلیو استعمال ہی نہیں کرتا, میں GAUADAR استعمال کرتا ہوں. یہ گوادر ہے, یہ گوادر نہیں ہے. تو یہ گوادر ہے, اور آپ جائیں وہاں پہ, کوئی مہدی ہے, آپ وہاں جائیں, ایک ایک جگہ کا وہاں آپ کو نام سب ہمارے جیسے ہوتا ہے نا جی, ہمارے اپنے جیسے لوگ ہوتے ہیں. جیسے آپ مری علاقے میں جائیں, بگٹی علاقے میں جائیں, اب کل کوئی بولے کہ میں نے مری خریدا ہے, بگٹی خریدا ہے, تو اب زوراور کا تو آپ کوئی جواب نہیں دے سکتے ہو نا جی. وہ پھر زوراور اتنا زوراور ہے کہ رک جائے تہذیب کے انداز میں, مہذب انداز میں, فلانے کے باپ کا, فلانے کے دادا. اب یہ باتیں تو زبانی نہیں ہوتی نا, یہ تو عمل میں ہوتی ہیں کہ ایسا. ڈاکٹر صاحب اگر ہم کہیں جن کی اپنی تاریخ کوئی 77 سالہ ہے, وہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جن کا 400-500 سالہ تاریخ ہے, ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کے باپ کا ہے, کس کے باپ کا نہیں ہے. یہ کچھ زیادہ ہی کچھ غیر شائستگی اس میں اور غیر مذہبانہ عمل شامل نہیں. یہ غیر مہذبی اس لیے جی کہ وہ اصل میں شناخت کا بڑا پرابلم ہے. شناخت کا پرابلم یہ ہے کہ اب کوئی کہے کہ پنجاب کا کوئی 50 سال کا تاریخ ہے. نو, بہت بڑی زبردست تاریخ ہے. پنجاب ایک ایسا سرزمین ہے, بہت زبردست لوگ ہیں وہاں پہ, اور لڑے ہیں مغل کے ساتھ. چلو ایک آدمی لڑا ہے لیکن لڑے بہرحال ہیں. انگریز کے خلاف ایک ہی آدمی لڑا ہے مگر بہرحال لڑائی رہے. عوام ہے نا, انسان ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کا تاریخ شروع ہوتا ہے 1947 سے. وہ پیچھے جاتے ہی نہیں ہیں, پیچھے والے کو پڑھنے میں انٹرسٹ, وہ جاتے ہی نہیں ہیں. ان کا شروع ہوتا ہے 1947 میں. اب 1947 کا تو پھر کیا, اچھا چلو ایک ایسا چیز بناتے ہیں کہ خواہ مخواہ ایک مشترک بنا لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ مذہب ہے. چل اسلام ہے, لہٰذا ہم اکٹھے ہیں. اب اس کا پچھلا ان کو بھی اپنا, اب وہ شناخت اپنا لاتے ہیں. جو ہی شناخت لائیں گے اپنا, تو یہ 1947 والا تھیوری ناکام ہو جائے گا. 1947 کو لائیں گے تو پنجابی تاریخ گم ہو جائے گا. یہ ایک پرابلم ہے. اب وہاں کے جو اچھے انسان ہیں, جو پڑھے لکھے انسان ہیں, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہماری تاریخ بہت پرانی ہے. وہ آپ نے نام سنے ہوں گے, رنجیت سنگھ کا نام آپ نے, رنجیت سنگھ تو اچھا آدمی نہیں تھا. دلہا بھٹی کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت زبردست انسان, اور شاعری ان کا ادب, بلے شاہ کا نام, کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. اب پرابلم ان کا یہ ہو گیا کہ 1947 اسلام اور پاکستان, لہٰذا چاروں صوبے ایک, اور ایک مشرق, اور یہ تاریخ ہے, اور 1 یونٹ ہے, اور بس ہم ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, بلوچ جو ہے وہ تاریخ سے اتنا کیوں لگاؤ رکھتا ہے, یا ایسا سچ کچھ ہے کہ بلوچ کو بھی آئیڈینٹی کرائسس کا ڈر ہے, وہ تاریخ کو بار بار پڑھتا ہے, یا بلوچ کو اپنے تاریخ پر فخر ہے؟ نہیں, اس کو شناخت کا پرابلم نہیں ہے. بلوچ کو شناخت کا پرابلم نہیں, اس لیے کہ اس نے دوسرا شناخت بنایا ہی نہیں ہے. دیکھیے بلوچ کا پرابلم یہ ہے, اس کی خاصیت کہ اس نے تھرو آؤٹ ایک ہی شناخت اپنی رکھی ہے. بلوچ ایک ہی شناخت رکھی ہے. وہ میرگڑھ کا مجھے نہیں پتا کہ وہ بلوچ تھے یا نہیں تھے, بہرحال میرگڑھ کی اولاد ہیں ہم چونکہ, تو شناخت ہمارا وہی ایک. نہ ہم محمد بن قاسم والا شناخت رکھا ہے ہم نے, نہ ہم نے کوئی آریاؤں کا شناخت رکھا ہے, نہ دراوڑوں کا شناخت رکھا ہے, نہ پھر 1947 والا شناخت رکھا ہے. ٹھیک ہے, ہم مسلمان سو ہیں, اس میں کیا ہے, بھی ضروری ہے کہ مسلمانی کا پرچم بنا کر ہر جگہ پر بیچتا رہوں, یہ دیکھو میں مسلمان ہوں, یہ دیکھو میں. تو ایک ہی شناخت ہے, وہ بلوچ کا رہا ہے. اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے حکمرانوں نے, میں پھر عوام کو اسپیئر کر رہا ہوں, میں پنجابی عوام کو بہت احترام دیتا ہوں, میں اسپیئر کر رہا ہوں, میں عباسیوں وغیرہوں کو, فواد چودھریوں کو پنجابی عوام کا نمائندہ نہیں سمجھتا ہوں. تو پنجاب کے جو حکمران ہیں انہوں نے اپنا شناخت ڈبل کر لیا. ایک شناخت وہ جو ان کا اصلی شناخت ہے, ایک شناخت وہ جو 1947 کا شناخت بنایا ہے. اب 1947 کا شناخت بناتے ہیں, وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اس شناخت کو پکڑتے ہیں تو 1947 گڑبڑ ہو جاتا ہے. اب یہ ان کا پرابلم ہے, ہم پھنسے ہوئے درمیان. ڈاکٹر صاحب آخری سوال کے ساتھ ختم کریں گے. اب ہم اس نتیجے پر پہنچیں, نہ تو گوادر کسی نے لیا ہے, نہ یہ کسی کے باپ کا جاگیر ہے, یہ
خان نوری نصیر خان کے انڈر آیا کرتا تھا، اس میں ایک سیال آیا، وہ رہا، پھر بعد میں وہ ان سے کہہ نہیں سکا اپنے شرم کی وجہ سے کہ وہ بعد میں بادشاہ بھی بن چکے، تو یہ درمیان میں یہ اٹکا رہا۔ کلات اسٹیٹ جب پاکستان میں شامل ہوا تو وہ ویسے وہ بھی تقریباً ساتھ ہی آیا، اس میں کچھ بڑی ہمیں لین دین نظر نہیں آتی ہے، نہ کوئی کچھ نہیں جی، کچھ نہیں، میرا مطلب ہے یہ ویسے بھی بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے نا جی، بادشاہ زمین دیتا ہے دوسرے کو، بادشاہ زمین لیتا ہے دوسرے کو، بادشاہوں کا تو تماشا ہوتا ہے نا۔ بادشاہ ہم عوام کی طرح تو ہوتے نہیں ہیں نا کہ وہ بہت محب وطن ہو، سردار اور بادشاہ ان کا کوئی، یہ خیر خیریت کے لوگ ہیں، میرا مطلب ہے یہ مادر وطن میرے اور آپ کے لیے اہم ہے، یہ کوئی بادشاہوں کے لیے اہم نہیں ہوتا۔ وہ یہ تو پھر بھی شریف آدمی تھا نصیر خان نوری، مگر ادروائز جو بادشاہ ہیں وہ ایک دوسرے کو تحفے میں دے دیتے ہیں، زمین دیتے ہیں۔ یہ اگر آپ کو میں بتاؤں آپ حیران ہو جاؤ گے، جو لسبیلا کا جام ہے اور اس طرف سے جو مکران کے گچکی ہیں، ان کے درمیان شادیاں ہوتی تھی۔ ظاہر ہے عام آدمی سے شادی تو نہیں کرتا، نواب تو نواب سے شادی کرے گا۔ تو یہ جیونی، یہ جو بہت علاقہ ہمارا بہت بڑا علاقہ، اس خاتون کو شادی آپ نے دوسرے جگہ پہ کر لیا، یہ پورا علاقہ اس کا ہو جاتا تھا، بطور جہیز کے طور پہ بھی لے جاؤ، اچھا اس کا آمدنی بھی تم، پھر دوبارہ جب شادی اس طرف سے ہو جاتا پھر وہی سرزمین دوسرے نواب کا۔ تو یہ تماشے بادشاہوں کے چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو خیر ضرورت مند تھا، ناراض ہو کر کے آیا تھا، یہ تو جیسے بھی تھا، آپ کے پاس آ جاتا بھی آپ اپنا روٹی کا آدھا ٹکڑا اس کو دے دیتے تھے۔ تو ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ مہمان نوازی کیا ہوتا ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ سخاوت کیا ہوتا ہے، ان کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، سیال کیا ہوتا ہے اور روایتیں کیا ہوتی ہیں۔ بس زوراور ہے صاحب، بھیڑیا نے بھیڑ کے بچے کو کھانا ہے، اس لیے گوادر میرا ہے یا نہیں ہے، یہ گوادر ابھی ان کا ہے، وہ سمجھتے ہیں ان کا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں وفاقی اکائی اگر گوادر کو ڈکلیئر کیا جائے اس پوزیشن میں، کیا گوادر پر باڑ لگانا اور وفاقی اکائی ڈکلیئر کرنا، اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ نہیں، یہ دیکھیے ہم پھر ایک مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، جو ہی جذباتیت آ جاتی ہے، پالیٹکس اور ہسٹری پیچھے ہٹ جاتا ہے، جذباتی اوپر آ جاتا ہے۔ آپ کے پاس ایک 1973 کا آئین موجود ہے، آپ کو بھی اختلاف ہوگا، اس کو بھی، مجھے بھی ہوگا، لیکن میں اور آپ 1973 کے آئین پر چل رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جتنے بھی اب گرفتار ہیں، نہ گرفتار ہیں، رہائیاں ہوں گی نہیں ہوں گی، یہ 1973 کے آئین کے مطابق ہو رہا ہے۔ آپ عدالت جا رہے ہو، عدالت میں کسی کا ضمانت ہے، کسی کا نہ، وہ 1973 کا آئین آپ کے پاس موجود۔ 1973 کے آئین کے مطابق آپ کے پاس 4 صوبے ہیں، وفاق شفاق کوئی نہیں ہے، 4 صوبے ہیں۔ صوبہ سندھ ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر کراچی ہے، صوبہ پنجاب ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر لاہور ہے، صوبہ خیبر پختونخوا ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر پشاور ہے، صوبہ بلوچستان ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر کوئٹہ ہے۔ وفاقی علاقہ صرف اسلام آباد ہے جہاں وفاقی دفتر ہیں، باقی کوئی وفاق 1973 کے آئین میں نہیں ہے۔ اب اگر کسی کو وفاقی ٹکڑا بنانا ہے تو آئین کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور یہ آئین تبدیل کسی کا کچھ بھی کرو بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ آئین 73 کا آئین کتنے مصیبتوں کے بعد بنا ہے، اور پھر اس کے بعد 18ویں ترمیم آئی ہے، جس کے بعد تو ایک ٹکڑا پتا کا، سوکھا پتا توت کا بھی آپ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے ہو۔ یہ پتہ نہیں معجون کھا کر کے اور کہتے ہیں کہ فلانے کو وفاق بناؤ، فلانے کو کیا بناؤ۔ شریف آدمی، میں اپنا پچھلے ایک پر لڑ رہا ہوں، تو ابھی نیا، زوراوری ہے، کوئی وفاق شفاق 1973 کے آئین سے آپ ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتے۔ جو جائے گا وہ غدار ہوگا، وہ خواہ عباسی صاحب ہو، خواہ فواد چودھری ہو، گوادر تو پھر چھوڑ دیجئے، میں کہہ رہا ہوں درخت کا ایک پتا بھی ادھر ادھر آپ 1973 سے، تو اگر آپ آئین کو مانتے ہیں جیسے میں اور آپ مان رہے ہیں کہ ہم 73 کا آئین مانتے ہیں، ہم ریاست پاکستان مانتے ہیں، 73 کا آئین پہ ہم نے دستخط کیے ہیں، اب جب تک یہ آئین موجود ہے، جب تک یہ چیز موجود ہے، آپ اس کے ادھر نہ جا سکتے ہو نہ ادھر جا سکتے ہو۔ کوئی زمین کا ٹکڑا آپ کسی جگہ سے کاٹ رہے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہوگا، کوئی صوبائی اسمبلی سے منظوریاں لینی ہوں گی، کوئی مرکزی سینیٹ سے لینا ہوگا، کوئی قومی اسمبلی، ایسے تھوڑا ہے کہ آپ نے اٹھا لیا کہ اچھا آؤ اس کو وفاق بنا لیتے ہیں، کل آپ خواب دیکھو گے اچھا
कोलू को, डेरा बुगटी को भी वफाक बनाते हैं। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, पागल हो। अब मैं एकेडमिक बात कर रहा हूँ। ऐसे आपको एक बात करता हूँ कि चाकर के ऊँट थे, लोगों ने बोला भाई आपके ऊँट ऐसे फिर रहे हैं तो दुश्मन ले जाएगा। तो उसने एक फ़िक्रा बोला था, उसने कहा कि मेरे जो ऊँट हैं उसकी जो डावण है, अब डावण को कौन संभाले, वो जो बांधते हैं उनको रस्सियों से पाँव बांधते हैं, तो उसने कहा मेरे ऊँट तलवारों के डावण से बंधे हुए हैं। तो पागल है, मेरा अगला अपना एक ऊँट नहीं देता है तो ग्वादर ले जाता है। शरीफ है, बस जोरावरी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बात करेंगे कोलू के मुतल्लिक भी, दीगर सियासत के मुतल्लिक भी बहुत बात करेंगे। आपके साथ जितना बात किया जाए वो कम है। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक तारीख़ के जो पहलू है उसको इतना क्लियर किया, इतना शफाफ किया कि उसके सामने अगर आईना उठाया जाए भी कुछ नहीं छुपाए। गवादर का जो हिस्ट्री है वो कौन कैसे कहाँ आया, कौन कहाँ रहा, वो तमाम बताया। फिर खान कलात जो स्टेट कलात था वो कैसे पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार कर दिया, उसके बाद कैसे गवादर फिर पाकिस्तान का हिस्सा बना। इसमें कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ जो हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। डॉक्टर साहब ने हमें बड़ी तफसील से बताया। और डॉक्टर साहब ने एक वफाकी इकाई में गवादर को तब्दील करने के मुतल्लिक बताया। जब 18वीं तरमीम आई, 1973 के आइन के बाद जो 18वीं तरमीम आई, उसके बाद आप एक पत्ते को भी इधर उधर नहीं कर सकते। तो इन इलाकों को जो है दोबारा वफाक का हिस्सा बनाना कोई मामूल या आसान काम नहीं है। बहुत सारे आपको आइन के शिक जो हैं वो दोबारा तरमीम करने पड़ेंगे। यहाँ असम्बलियों से आपने एक्ट पास करने पड़ेंगे। बहुत बड़ा जो है एक लंबा फैक्टर है, वो एक बयानी जो है कलामात से नहीं होता है। जो लोग कहते हैं गवादर किसी के बाप का जागीर नहीं है, वो शायद इस पॉडकास्ट को देखें, ज़रा जो है वो मामला क्लियर आ जाएगा कि गवादर किसका है और गवादर का तारीख़ी पहलू क्या है। दौरान बलोच को दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे अगले किसी पॉडकास्ट या वीलॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।